नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 20 सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 8। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका लितुश्रिक बिमा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद का तज़किरा फरमाया है। हकूकुल इबाद दो किस्म के हकूक़ हैं इंसान के ऊपर, एक है हकूकुल्लाह और एक है हकूकुल इबाद, अल्लाह का हक़ और बंदों का हक़। बंदों के हकूक़ में जब फहरिस्त बनाई जाती है तो सबसे पहला हक़ वालिदैन का है। तो अल्लाह ताला ने वालिदैन के हकूक़ बयान फरमा दिए कि उनके साथ हुस्न सलूक का मामला कीजिए। ये आयत मुबारका नाजिल हुई है एक ख़ास मौके पर। मक्का मुकरमा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक नौजवान ईमान ले आया। उनका नाम था हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। माँ के साथ बहुत प्यार था। इनकी वालदा मोहतरमा थी हमना बिनते अबू सुफियान, और अबू सुफियान का घराना उस वक़्त इस्लाम का बहुत सख्त दुश्मन था। तो जिस तरह पूरा घराना दुश्मन था, इस तरह उनकी बेटी हमना वो भी दुश्मन थी इस्लाम की। वो अपने बेटे को जब पता चला कि ये इस्लाम की तरफ चला गया, बहुत ज़ोर लगाया, हर किस्म की तरकीबें की, लेकिन जब ईमान मिल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिल गया और सहाबी होने का शरफ़ हासिल हो गया, उन्होंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए मैं ईमान नहीं छोड़ूंगा। आपकी वालदा मोहतरमा ने भूख हड़ताल कर दी। उसने कहा कि जब तक आप मेरी बात नहीं मानोगे, इस्लाम नहीं छोड़ोगे, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं कुछ नहीं पीऊंगी, यहाँ तक कि मैं साये में भी नहीं बैठूंगी। भूख हड़ताल कर दी। अब बेटे को ताने दे रही है कि आपका इस्लाम तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक सिखाता है और आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? आपका इस्लाम सिखाता है कि माँ बाप की फर्माबरदारी करनी चाहिए। आप अगर इस्लाम पर हैं तो मेरी बात क्यों नहीं मानते? अब आपकी बात क्या है जी? आप इस्लाम छोड़ दें, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दें, आप उसी शिरक और बुत परस्ती की ज़िंदगी दोबारा शुरू कर दें। जब बार बार वालदा की तरफ से ये इसरार हुआ तो आपने एक दिन अपनी वालिदा मोहतरमा से कहा कि अम्मा जान, मुझे आपके साथ प्यार तो है, लेकिन एक तरफ इस्लाम है और एक तरफ शिरक की ज़िंदगी है। आप भूख हड़ताल कर रही हैं, खतरा है कि आपकी जान चली जाएगी। अगर इस्लाम के मुकाबले में आपकी एक जान नहीं 100 जानें भी चली जाएं तो मैं वो कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। उस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत मुबारका नाज़िल फरमाई कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, लेकिन अगर वालिदैन खुद ही तुम्हें गलत काम पर उभारते हैं, शिरक का कहते हैं, उनकी बात नहीं माननी। कहाँ तक इस्लाम ये कहता है कि वालिदैन की बात माननी है? बहुत मुख्तसर सी बात ये ज़हन के अंदर रखनी है कि वालिदैन की बात मानते चले जाएंगे, उनकी फर्माबरदारी भी करेंगे, उनकी इताअत का हुक्म है, उनके साथ हुस्न सलूक का हुक्म है, लेकिन कब तक? जब तक उनका हुक्म
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے پر نہ آئے، بات مانتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگرچہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں، تب بھی ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ بحیثیت والدین ہونے کے تمہارے اوپر حق ہے ان کا کہ آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کی تیمارداری کریں، بیمار ہیں تو دعائی دیں، ہر قسم کی سہولیات ان کو دیں۔ لیکن جہاں تک بات ماننے کی، ان کی ہر قسم کی بات مانیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا حکم ٹکرا جائے، وہ کچھ اور کہیں، اللہ کچھ اور کہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پہ خالق کی نافرمانی ہو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ والدین کی اطاعت صرف اس موقع پر اس وقت تک ہے جب تک خالق کی نافرمانی نہ ہو، جب خالق کی نافرمانی آ رہی ہے اس وقت مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، چھوڑ دیں گے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے یہاں تک جملہ کہہ دیا، اب اس نے پھر کھانا پینا شروع کر دی، بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے وصیت کی، ہم نے حکم دیا، ہم نے تاکید کی، الانسان، انسان کو، بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ، حسنا، حسن سلوک کی، اچھا سلوک کی، اچھا برتاؤ کرنے کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تجھ پر زور دیں، تجھے ابھاریں، لِتُشْرِكَ بِی، کہ تاکہ تو شریک ٹھہرائے، بھی میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کو جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، جس کی تیرے پاس کوئی سند نہیں ہے، جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کو میرے مقابلے کے اندر شریک ٹھہرائے۔ جب وہ تجھے ایسی بات پر ابھاریں، ایسی بات پر تجھے آمادہ کرنا چاہیں تو فلا تطعہما، پھر ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی، ان دونوں کی بات نہیں ماننی۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو پھر یاد رکھنا، الی مرجعکم، میری طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ ہم سب نے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں بتاؤں گا تمہیں۔ الفاظ سن لیجیے اللہ تعالیٰ کے کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، سن لو میری بات کو کہ والدین کی بات ماننی ہے، لیکن جب والدین میرے مقابلے کے اندر، میرے حکم کے مقابلے میں کوئی حکم چلائیں، اس وقت والدین کی بات نہیں ماننی۔ اب بچہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھنی، والدین نہیں پڑھنے دیتے، اب والدین کی بات نہیں، اللہ کی بات مانی جائے گی۔ اگر بیٹا کہتا ہے میں نے داڑھی رکھنی ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں رکھنی، تو یہ سنت مؤکدہ ہے، اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے گا، والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے جتنے بھی شریعت مطہرہ کے احکامات ہیں، وہاں پہ والدین کو خود سوچنا چاہیے ہم کیوں گناہ گار ہوتے ہیں، کیوں ایسی بات کا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا۔ جس کا داڑھی کو مرد کا زیور قرار دیا گیا، جس طرح عورت کا زیور ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن و جمال ہے، اسی طرح مرد کے لیے داڑھی کو زیور قرار دیا گیا۔ اس لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کو اپنے دل کے اندر محبت رکھنی چاہیے، نہ کہ اس کو عجیب نظروں سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الی مرجعکم، میری طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم، میں بتاؤں گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کیا کام کرتے تھے دنیا میں۔ اللہ سب کچھ بتائیں گے، جب اللہ کی عدالت لگے گی اور وہاں پہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ پھر سب کچھ بتائیں گے۔ والذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، لندخلنہم، ہم داخل کریں گے ان کو، فی الصالحین، نیک لوگوں میں۔ چار قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت جماعت،
دوسرے نمبر پہ صدیقین کی جماعت، تیسرے نمبر پہ شہداء کی جماعت، چوتھے نمبر پہ صالحین کی جماعت۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اپنی اپنی رہائشوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے گا، آؤ جنتیو، آج ہم تمہیں دعوت پر بلا رہے ہیں۔ اللہ جنت عدن میں جنتیوں کے لیے تیاری کریں گے کہ آج جنتی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے خیمے سے، اپنے محل سے اپنی امت کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے، اور باقی سبھی انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو لے کر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر تشریف فرما ہوں گے۔ وہاں پر آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لینے کے لیے، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے۔ کیا منظر ہوگا اس وقت! پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اب یہ جنت الفردوس سے سب جنتی جنت عدن میں جائیں گے، اور جنت عدن میں اللہ مہمان نوازی کر رہے ہیں، اللہ میزبان ہیں، اور سبھی جنتی آج اللہ کے دسترخوان پر آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ اللہ نے بلایا ہے۔ نور کے منبر بچھائے جائیں گے، سبھی انبیاء علیہ السلام ان پر تشریف فرما ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر نور کے تخت بچھائے جائیں گے، صدیقین ان پر تشریف فرما ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر نور کی کرسیاں بچھائی جائیں گے، شہداء اس پر تشریف فرما ہوں گے۔ اور چوتھے نمبر پر مشک کے گدے بچھائے جائیں گے، گاؤ تکیے لگائے جائیں گے۔ صالحین نیک لوگ اس پر تشریف فرما ہوں گے۔ اس لیے جو نیک لوگ ہیں دنیا میں، جو انسان ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ جنت میں پہنچا، بہت اونچے درجے میں جنت میں اس کو رہائش مل گئی، اور ایک غریب بندہ، اعمال کمزور تھے، وہ بھی جنت میں تو چلا گیا لیکن جنت میں نچلے درجے میں۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور یہ جو نچلے درجے میں ہے اللہ اس کو پرواز دیں گے، اللہ اس کو لفٹ دیں گے، اللہ اس کو پر لگائیں گے۔ چل بھئی، تیری سنی گئی، تو اس نیک بندے سے پیار کیا کرتا تھا، تو ایک نیک بندے کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، اس کو اپنے ساتھ اس کے ساتھ جا کر بیٹھا کرتا تھا، اور اس سے دعائیں لیا کرتا تھا، اس کو بڑا نیک سمجھتا تھا، میری رضا کی خاطر اس سے پیار کیا کرتا تھا۔ جہاں پہ اس کا مقام ہے جا، تجھے بھی ہم وہیں رہائش دیتے ہیں، اور جنت میں جہاں وہ رہ رہا ہوگا اوپر والے درجے میں، اس کم اعمال والے بندے کو بھی وہیں اللہ تعالیٰ رہائش پذیر عطا فرما دیں۔ یہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کی۔ اس لیے اللہ نے کیا وعدہ فرما دیا؟ والذین آمنوا، ایمان ہے، شکر الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب کمزوری کس بات کی؟ وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کر لیں، اعمال اچھے کر لیں، تو فائدہ کیا ہوگا؟ لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو داخل کر دیں گے نیک لوگوں میں۔ یہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ کے وعدے کے اندر کوئی شک نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ دنیا میں لوگوں کے حق مارتا ہے، نیک اعمال بڑے کیے، کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سبھی کے سبھی اس میدان میں جمع، اور ایک بندے کا نام لے کر فرشتے اس کو اللہ کی عدالت میں بلائیں گے۔ اور وہاں کیا منظر ہوگا کہ جو بندہ اللہ کی عدالت میں پیش ہے، اللہ ایسا منظر بنا دیں گے
کہ سبھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی بات بھی سن رہے ہوں گے۔ اب یوں سمجھیے کہ جس طرح چاند ہے، آج چاند کو دیکھنے کے لیے سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ پہ چاند کو دیکھیں تو نہ کوئی رش ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ ایسے ہی بہت اونچی جگہ ہوگی، وہاں پہ حساب و کتاب کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا، ایک ایک کر کے اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اور جس بندے کو بلایا گیا اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں۔ بڑی نمازیں اس کے نامہ اعمال میں، ڈھیروں کے ڈھیر، نوافل بھی موجود، صدقات بھی موجود، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی، بڑے ڈھیروں کے ڈھیر نامہ اعمال میں۔ اب وہیں پہ اتنی اونچی جگہ سے وہاں سے فرشتہ اعلان کرے گا، فلاں بن فلاں اللہ کی عدالت میں پیش ہو چکا ہے، اگر کسی بندے کا اس پر حق ہے تو آ جاؤ اللہ کی عدالت میں، اس کو اجازت ہے، اس پر دعویٰ دائر کر سکتے ہو، جس کو جو پریشانی آؤ اس کی اللہ کی عدالت میں پیش ہو جاؤ۔ اب آئیں گے لوگ مجمع کو چیرتے ہوئے، کوئی پہنچا، اس نے فلاں موقع پر میرا حق دبایا تھا، کوئی بندہ مجمع کو چیرتے ہوئے پہنچا، فلاں موقع پر اس نے مجھے تکلیف دی تھی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، سب کی درخواستیں منظور ہو رہی ہیں، سب کو لائنوں میں کھڑا کیا جا رہا ہے، سب کو اللہ فرمائیں گے سبھی آ جاؤ، اور بھی ہے کوئی آ جائے، آ گئے سبھی کے سبھی۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے فرشتوں اس بندے کے نیک اعمال تقسیم کرنا شروع کر دو، حق والوں کو حق دے دو۔ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے دربار میں اعمال پہنچانا بہت مشکل ہے، اللہ کے ہاں وہ عمل پہنچے گا جو مقبول ہوگا، جو اخلاص والا ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ جس عمل کے اندر ریاکاری ہو گئی وہ مردود ہو گیا، جس عمل کے اندر نقص اور کمی رہ گئی وہ مردود ہو گیا، جو عمل دکھلاوے کے لیے گیا وہ مردود ہو گیا، سب کچھ تو یہیں ضائع ہو گیا۔ اور جو بچا کے کچھ نہ کچھ وہاں پر لے کر گئے، اللہ کی عدالت میں پہنچے، اور وہاں پہ اللہ بندوں کو بلائیں گے، آ جاؤ، جس جس کا اس نے حق دبایا تھا، جس جس کا اس نے حق لیا تھا، جس جس کے اوپر اس نے ہاتھ ڈالا تھا، کسی کو زبان سے تکلیف، کسی کو ہاتھ سے تکلیف، جو کچھ کسی کا لوٹا تھا، آ جاؤ اللہ کی عدالت بلا رہی ہے۔ پہلے تو وہاں اعمال پہنچانا بہت مشکل ہے، کتنے اعمال ہیں جو پاس ہو کر وہاں تک پہنچ جائیں گے، اور جو چلے گئے پھر وہاں پہ اگر یہ منظر پیش آ گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ فرمائیں گے فرشتوں جو لوگ لینے کے لیے آ گئے، جی اللہ فرمائے ان کو اس کے اعمال دینے شروع کر دو۔ نمازیں کسی کو دے دی گئیں، اس کے حج اٹھا کر کسی کو دے دیے گئے، اس کے عمرے کسی کو دے دیے گئے۔ آج دنیا میں لوگوں کو رلانے والوں سنو، ایک اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، وہاں اللہ سب حساب و کتاب لیں گے، اور کوئی نیک عمل تمہارا اللہ کو پسند آیا ہوگا، وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بننے والا ہوگا، لیکن یہ ان کو دے دیا جائے گا جن کو دنیا میں تم نے رلایا ہوگا۔ آج بڑا فخر کرتے ہیں، ہم نے فلاں کر دیا، ہم نے فلاں کر دیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دنیا میں جس جس کو رلایا اور جس جس کو تنگیاں دیں، کل قیامت کے دن یہ سبھی کے سبھی تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ نمازیں اٹھا کر دے دی گئیں، حج دے دیا گیا، عمرے دے دیے گئے، سارے کے سارے نیک اعمال تقسیم کر دیے گئے، بانٹ دیے گئے، کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس۔ فرشتے اللہ کے دربار میں عرض کریں گے یا اللہ لینے والے تو کھڑے ہیں، اس کے پاس تو نیک عمل ختم ہو گئے۔ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہ اٹھاؤ، اس کے کندھے پہ ڈالو اور اس کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ اس لیے بہت محتاط عمل ہے۔ حقوق اللہ میں تو معافی ہو سکتی ہے، حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں، بندوں کے حقوق کے اندر کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے یہیں دنیا میں کسی کے پاؤں پکڑنے پڑیں پکڑ لو، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑیں جوڑ لو، موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ بلا لے، اور پھر وہاں پہ نیک اعمال ہی دے کر جان چھوٹے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ نیک اعمال پلے میں نہیں ہوں گے تو اس کے گناہ اٹھا کر کندھے پہ ڈال دیے جائیں گے اور جہنم ڈال دیا جائے گا۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ
मुनाफिकीन का तज़किरा फरमाते हैं। वमिनन्नासी, लोगों में बाज़ वो हैं, मैं यक़ूलु, जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर। मुनाफिक वो होता है जो दिल से तो काफिर है, ज़ुबान पर दिखाने के लिए ईमान ले आता है। कलमा पढ़ लिया, हम मुसलमान हैं जी, दिखाने के लिए नमाज भी पढ़ लिया, हम तो नमाजी भी हैं। दिखाने के लिए कभी सदका भी कर दिया, हम तो सदका करने वाले भी हैं। अब आ गया मामला जंग का। अब जंग के मौके पर ये लोग मुनाफिक जो थे ये देखा करते थे कि पलड़ा कौन सा भारी है, दरमियान में सोचते रहते। अगर मुसलमानों का पलड़ा भारी, भाग के इधर आ गया, जनाब हम तो तुम्हारे साथ हैं। और अगर मुसलमानों को खुदा ना खास्ता किसी जगह पे आजमाइश आ गई और काफरों का पलड़ा भारी हो गया, भाग के उधर चले गए। भाई उधर क्या करने गए थे? हम तो उनके साथ मजाक उड़ाने के लिए गए थे, हम तो तुम्हारे साथ हैं। ये है मुनाफिक। वमिनन्नासि मन यक़ूलु, लोगों में से बाज़ वो हैं, यक़ूलु, जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि, हम ईमान लाए अल्लाह पर। फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि, फिर जब तकलीफ़ दी जाती है अल्लाह के रास्ते में, जआला, बना लेते हैं, फ़ितनतन नासी, लोगों की आजमाइशों को, कअज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अज़ाब की तरह। लोगों के आजमाइशों को अल्लाह के अज़ाब की तरह समझ लेते हैं। अल्लाह के अज़ाब की तरह समझने का ये मतलब है कि एक ईमान वाला अल्लाह के अज़ाब से डरते हुए शिरक छोड़ देता है, कुफर छोड़ देता है। इसी तरह ये मुनाफिक लोग लोगों की आजमाइशों के डर से इस्लाम छोड़ देते हैं और काफिरों के साथ मिल जाते हैं। वला इन जाअ नस्रुम मिन रब्बिका, अगर आ जाए मदद तेरे रब की तरफ से, लयक़ूलुन्ना, तो कहते हैं इन्ना कुन्ना मअकुम, बेशक हम तो तुम्हारे साथ थे। अगर अल्लाह की मदद आ गई और ईमान वालों को अल्लाह ने फतह दे दी, भाग के आ जाते हैं हम तो तुम्हारे साथ थे। अवलैसल्लाहु, क्या नहीं है अल्लाह ताला बिअअलम, खूब जानने वाला, बिमा फी सुदूरिल आलमीन, उन चीज़ों को जो जहान वालों के सीनों में है। इनको पता नहीं? अल्लाह सीनों की बातों से भी बाखबर हैं, और ये क्या धोखा और ड्रामेबाजी करते हैं ईमान वालों के साथ। वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ताकि ज़ाहिर कर दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान वाले हैं। वलयअलमन्नल मुनाफिकीन, ताकि ज़ाहिर कर दे अल्लाह जो मुनाफिक हैं। इसका लफ्ज़ी तर्जमा तो कल भी ये आयत गुजरी थी और आज फिर दोबारा आई है। लफ्ज़ी तर्जमा तो बनता है ताकि जान ले अल्लाह। अल्लाह को तो पहले ही पता है। अब अल्लाह के जानने का, यहाँ मालूम करने का और इल्म का मतलब यह है कि अल्लाह ज़ाहिर करना चाहते हैं, लोगों को भी पता चल जाए। जिस तरह मुझे पता है कि मुनाफिक कौन, मुसलमान कौन, खरा कौन, खोटा कौन, सच्चा कौन, झूठा कौन, लोगों को भी पता चल जाए मुनाफिक कौन, मुसलमान कौन, खरा कौन, खोटा कौन, सच्चा कौन, झूठा कौन, लोगों को भी पता चल जाए। वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ताकि ज़ाहिर कर दे अल्लाह ईमान वालों को। वलयअलमन्नल मुनाफिकीन, और ताकि ज़ाहिर कर दे अल्लाह उन लोगों को जो मुनाफिक हैं। अब जो मुनाफिकीन थे और काफिर थे, मुशरिक थे, ये इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। इन्होंने इस्लाम के रास्ते में रोड़े अटकाए हैं कि लोग मुसलमान ना हों। तरह तरह से लोगों को रास्ते इस्लाम से दूर किया है। अब दूर करने के मुख्तलिफ तरीके, पहले तो प्रेशराइज करना, ख़बरदार अगर कोई मुसलमान हुआ हम ये तकलीफ़ें देंगे। अगर उससे भी कोई निकल आया और इनकी बात नहीं सुनी, फिर उसके बाद उनको तकलीफ़ें देनी शुरू कर दी कि इस्लाम छोड़ दो। इससे भी कोई बात ना आया, इस्लाम की मोहब्बत पड़ गई। बहुत से हीले करते करते आखिरी हीला एक, जनाब आप किस लिए इस्लाम लेकर आए हैं? जी अल्लाह के डर से। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगेगी, हिसाब व किताब देना पड़ेगा, जितने गुनाह होंगे वो कंधों पे उठाएंगे और जहन्नम जाना पड़ेगा। हम तो अल्लाह के डर से ईमान ले आए हैं, गुनाहों से तौबा की है ताकि अल्लाह हमें जन्नत दे दे। अच्छा तुम्हें गुनाहों से डर लगता है तो कि गुनाहों का बोझ उठाना पड़ेगा। हम तुम्हारा बोझ उठा लेंगे, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में हम तुम्हारा बोझ उठा लेंगे। ये अजीबोगरीब एक लतीफ़ा बन गया कि एक आदमी भोला वाला था, उसको काफिरों ने कह दिया कि जनाब आप मुझे इतने पैसे दे दिया करें, क़यामत के दिन तेरा बोझ हम उठा लेंगे टेंशन फ्री। उसकी किस्त लगा दी महीने की,
وہ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دینے بھی لگ گیا بیچارہ، لو جی قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ نے ایسی باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ وقال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، اتبعوا سبیلنا، اتباع کرو ہمارے راستے کی، جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کرو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے بوجھ کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو ہم اٹھا لیں۔ اور فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے، مِنْ خَطَايَاهُمْ، ان کے گناہوں کو، مِنْ شَيْءٍ، کچھ بھی، کوئی کسی کا گناہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے لوگ ہیں، لیکن اس طریقے سے اٹھائے جائیں گے جیسے پہلے بات ساری ہو گئی۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، البتہ ضرور اٹھائیں گے، اسقالہم، اپنے بوجھ کو، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بوجھ، دوسرا بوجھ، مع اسقالہم، اپنے بوجھ کے ساتھ۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو غلط راستے پر لگایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جس بندے نے کسی کو نیکی پر لگایا، جو بندے بھی اس نیک عمل پر شریک ہوں گے، قیامت تک اس کے کھاتے کے اندر ثواب چڑھتا رہے گا، ثواب جاری رہے گا۔ اور جس نے کسی کو گناہ پر لگا دیا، جتنے لوگ اس گناہ پر لگتے چلے جائیں گے، قیامت تک اس کے کھاتے کے اندر گناہ لکھے جائیں گے۔ تو اس لیے جس بندے نے کسی کو نیک راستے پر لگایا، اب قیامت تک کے لیے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، نیکیاں اس کو قبر تک ملتی رہیں گی۔ اور جس نے کسی کو گناہ پر لگا دیا، قیامت تک اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، اس کو گناہ پہنچتے رہیں گے۔ یہ گناہ ہے جس کے بارے میں بات کی گئی کہ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، البتہ ضرور بھی ضرور اٹھائیں گے وہ، اسقالہم، اپنے بوجھ کو، وَأَثْقَالِهِمْ، وَأَثْقَالًا، اور کتنا بوجھ، بہت سا بوجھ، مع اسقالہم، اپنے بوجھ کے ساتھ اور بھی اٹھائیں گے۔ وہ وہی بوجھ ہوگا جو دوسرے لوگوں کو غلط راستہ بتا کر گئے تھے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور البتہ ضرور بھی ضرور پوچھا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جو یہ افترا باندھتے تھے، جو جھوٹ موٹ باتیں بنایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک جھوٹی بات تھی نا کہ ہم قیامت کے دن تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ ایسے اور جھوٹی باتیں لوگوں کو سنا کر غلط راستے پر لگانے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دربار میں بلائیں گے اور ان سے سوال کریں گے۔ جو جو جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے، ایک ایک بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا اور جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔